अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ के होंगे खैरियत से होंगे, आपका दिन अच्छा, उसके आगाज़ अच्छा हुआ होगा और पूरा दिन भी आपका अच्छा ही गुजरेगा इंशाल्लाह। और आज नए हफ्ते का आगाज़ हम करने जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ हमेशा की तरह कि जनाब हमें जो हमारा पिछले हफ्ते से बेहतर ये हमारा हफ्ता गुज़रे, हम ज़्यादा मोटिवेटेड रहें, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम करना चाह रहे हैं, हम उसमें कामयाब ठहरें, क्योंकि ये मोटिवेशन हम सबको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। वैसे ही जब थोड़ा सा वीकेंड मना के आते हैं ना, तो दिल थोड़ा सा ना बोझल सा होता है कि और ज़्यादा वीकेंड होना चाहिए था, और ज़्यादा छुट्टियां होनी चाहिए। आप रिलैक्स करते हैं, एक संडे होता है और संडे इस तरह गुजर जाता है पता भी नहीं चलता है। संडे के बाद भी संडे होना चाहिए ताकि जो संडे की थकन है ना वो अगले संडे हम उतार सकें। मतलब मैं अभी कल यही सोच रही थी कि अभी पूरी थकन उतरती भी नहीं है, इतने काम होते हैं जो पूरे हफ्ते के पेंडिंग पड़े हुए होते हैं और वो एक संडे आता यूँ गुजर जाता है। तो एक संडे के बाद दूसरा संडे भी होना चाहिए। खैर ये तो लाइटर नोट पर। इसी तरह आप लोगों के काम भी होते हैं, मामूलात भी होते हैं जो आप लोग सोच रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं कि जनाब कब हमें टाइम मिले और हम उनको सरअंजाम दें, उनको पूरा करें। लेकिन मैं कहती हूँ कि टाइम निकाल लिया करें। मैं अपने आप को भी कह रही होती हूँ कि जब तक हम टाइम नहीं निकालेंगे किसी चीज़ के लिए भी, तब तक टाइम नहीं निकलेगा। हमारी रोज़मर्रा के मामलात चलते रहेंगे, हमारी जॉब्स चलती रहेंगी, हमारे बिजनेसेस चलते रहेंगे, हर चीज़ चलती रहेगी। बात होती है कि आप किन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, आप उनको कितनी अहमियत देते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं हमारे कि जिनको अगर हम थोड़ी देर बाद भी कर लेंगे, कुछ अरसे बाद भी शायद कर लें, तो उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ काम होते हैं जिनको जितना जल्दी किया जा सके उतने ज़्यादा बेहतर होते हैं। वो होते हैं जनाब कि आप अपने हेल्थ के बारे में डिसीजंस लें, अपने बारे में, अपने जो आप फ़ैसले ले रहे हैं, अपने करियर के बारे में, अपनी तालीम के बारे में। अगर आप तालीम हासिल करने वाले कह लें कि दौर में हैं, फिर अगर आप जॉब्स कर रहे हैं उस स्टेज पर हैं, तो उस पर भी आपको ऑब्वियसली रोज़ाना की बुनियाद पर कोई गोल्स मिलते होंगे, कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा। उसके लिए आपको जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उनके लिए आपको फ़ैसला लेना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। उसके लिए रोज़ाना हमें कोशिश एटलीस्ट करनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ नया करने का ट्राई कर रहे हैं या सोच ज़रूर रहे हैं। हम भी यही कोशिश करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ नई चीज़ आप तक ज़रूर पहुंचाई जा सके, तो हम आज भी वही कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं खूबसूरती के हवाले से। एक तो हमारी अगर स्किन अच्छी है, हमारे फेस बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है, उसकी रंगत अच्छी है, तो हम एक कॉन्फिडेंस फ़ील करते ही हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हमारे बाल बहुत अच्छे नज़र आ रहे हो, उनमें शाइन हो, वो जड़ों से मज़बूत हो, उनमें हेयर फॉल ना हो रहा हो, हेयर थिनिंग ना हो रही हो, तो हम और भी ज़्यादा कह लें कि कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली आपकी कह लें कि शख्सियत में निखार आना शुरू हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो जाती है इन चीज़ों के साथ ही, जो कि ऑब्वियसली आपकी बज़ाहरी जो कह लें कि खूबसूरती उसको बढ़ा रहे होते हैं। हेयर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हेयर थिनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हेयर फॉल, एक से दूसरे बंदे को पूछ लो कि आपके हेयर्स कैसे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, वो कहेंगे कि जी हमारे हेयर की हेल्थ बहुत ही ख़राब है, तो उसके लिए हमें कुछ बताएं, आप बता दें आप क्या करते हैं। तो हमने नहीं आपको बताना, डॉक्टर आपको बताएंगी कि आपके बालों का प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है और किस तरह उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। डॉक्टर कोमल शेख हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कोमल आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। डॉक्टर कोमल, आज हमने बालों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर हमने बात करनी है, बिकॉज प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। आपके पास भी क्लाइंट्स आते होंगे जो कि 50% तो मुझे लगता है बालों से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स लेकर आते होंगे। 80%। 80%? ओके। पहले कहीं स्किन से रिलेटेड होती थी चीज़ें, अब वो सॉर्ट आउट होने शुरू हो गई तो बालों से रिलेटेड। ओके, तो मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमारे बालों का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है?
اچھا سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بال ضرورت سے زیادہ گھرنا شروع ہو جاتے ہیں, روکھے ہو جاتے ہیں, بے جان ہو جاتے ہیں, ہیئر کا ٹیکسچر بہت پتلا ہو جاتا ہے, اور سب سے جو امپورٹنٹ سائن ہوتا ہے کہ آپ کے بالوں کی رنگت سفید ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بال جو ہے گرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں موسٹ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہیئر فال کی کاز کیا ہے. زیادہ تر کازز انٹرنل کازز کی وجہ سے ہوتی ہیں, لائک نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز. اگر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی چل رہی ہیں, آپ کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ افیکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز میں جو سب سے زیادہ کامن ہمارے پاکستان میں ہے دیٹ از آئرن ڈیفیشنسی. آئرن ڈیفیشنسی, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی, کاپر, زنک, ان کی اگر ڈیفیشنسی ہو رہی ہے نا تو آپ کی اسکن پہ ایکنی کے ساتھ ساتھ ہیئر فال بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, لیکن یہ جو گرے ہیئرز کا آپ بول رہی ہیں کہ بہت جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ بھی کسی وائٹامن یا منرل کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے؟ بالکل, زنک, کاپر, آئرن, وائٹامن B12, اس کے ساتھ ساتھ اسٹریس, آکسیڈیٹیو اسٹریس کی وجہ سے نیگیٹو فری ریڈیکلز آپ کے ہیئر فالیکل کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. آپ کا ہیئر فالیکل شرنک ہوتا ہے, پتلا ہوتا ہے, بال گرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی بہت کامن وجہ ہے ہمارا اسٹریس, ہمارا انوائرمنٹ. اب اگر کوئی انسان بیمار ہے, کسی النس سے گزرا ہے, تو اس کے بعد بھی اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈینگی کے بعد بہت سے لوگوں کے بالوں میں ہیئر فال ہوا ہے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ہیئر فال ہو رہا ہے 3 مہینے سے زیادہ, 100 سے زیادہ گرے ہیں, تو سب سے پہلے آپ لیب ٹیسٹ کرائیں. اس میں CBC, تھائرائڈ کروائیں. بچیوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنا ہارمونل پروفائل ضرور کرائیں. PCOS جو ہوتا ہے اس میں اینڈروجن زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہیئر فالیکلس پہ آتا ہے. اب جب وہاں پر ایفیکٹ آئے گا تو بال پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں سپلیمنٹس لینا شروع کریں. اگر سپلیمنٹس آپ پراپر نہیں لے سک رہے ہیں تو آپ اپنی ڈائٹ اچھی کریں. اچھا, اس میں آپ ایک ڈائٹ پلان بنا لیں. صحیح ہے. لائک مارننگ میں صبح 7 سے 9 بجے تک آپ دھوپ میں بیٹھیں, 10 سے 15 منٹ آپ سن لائٹ میں بیٹھیں. ہو سکے تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے آپ ڈرائیڈ مشرومس لے لیں. مشرومس لے لیں. اب جیسے پروٹین ہے, ایگس لے لیں مارننگ میں, یا تو وہ آملیٹ بنا کے کھا لیں, اسکریمبلڈ ایگ کھا لیں. سمودی لے لیں. سمودی میں آپ اس طرح سے لے لیں کہ آپ ٹومیٹو اور اس کے ساتھ کوئی بھی فروٹس لے لیں, اورنج لے لیں. اس میں ہوتا ہے کہ اس کی ایبزارپشن بہت اچھی ہو جاتی ہے. جب آپ آئرن لے رہے ہیں تو وائٹامن سی ساتھ ضرور لینا. اچھا, آئرن کے ساتھ وائٹامن سی لینا ہے, اس کی ایبزارپشن بہت اچھی ہوتی ہے. اگر بایوٹین لے رہے ہیں تو پروٹین انٹیک زیادہ رکھ لیں. دوپہر میں آپ 1 گرام آف چکن لے لیں, فش لے لیں. اس سے کیا ہوتا ہے, پروٹین اور آپ کا جو پراپر آئرن ہے اس کی ڈیفیشنسی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ زنک, کاپر کے لیے آپ پمپکن سیڈس لے لیں, شیا سیڈس لے لیں, اور اس میں سیسمے سیڈس لے لیں. ان کو یا تو سیلڈس میں ڈال کے کھا لیں. پنیر کا استعمال بہت زیادہ کریں. آئرن انٹیک اس سے بہت بہتر ہو جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا نا کہ ڈائٹ سے آپ نے ڈیفیشنسیز کیسے پوری کرنی ہے. اگر کسی کے پاس اتنی ڈائٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم ڈائٹ کے تھرو پوری کر سکیں, اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جو ڈائٹ کے ساتھ ساتھ انہیں سپلیمنٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں, تو پھر سپلیمنٹس کس طرح کے کھا سکتے ہیں؟ ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں بایوٹین کھا لیں, وائٹامن ڈی کے بھی کھا لیں, زنک کے بھی کھا لیں, یہ بھی کھا لیں, وہ بھی کھا لیں. زیادہ تر بایوٹین کا ہم سن رہے ہیں کہ وہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. تو سپلیمنٹس کون سے کھانے چاہیے, اور کیا سب کو کھانے چاہیے سپلیمنٹس بالوں کے لیے؟ اچھا, اس میں کاسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو آپ کا اسٹریس کی وجہ سے ہیئر فال ہے نا, تو وہ ریورسیبل ہوتا ہے, یعنی کہ وہ 6 منتھس کے بعد آپ کے بال ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں خود بخود. لیکن اس میں بھی آپ کو ان اینی کیس ٹیسٹ کروانے ہیں. اور موسٹ آف دا کیسز میں آئرن ڈیفیشنسی, وائٹامن ڈیفیشنسی نکلتی ہے. تو اس میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی میں یہ ہے کہ آپ سپلیمنٹس لیں, اس میں بھی 2000 انٹرنیشنل یونٹس پر ڈے. یہ ایڈلٹس کے لیے میں بتا رہی ہوں. آئرن انٹیک بھی کریں, زنک بھی لیں, اور بایوٹین کا بھی بہت اچھا افیکٹ آتا ہے. ویسے تو بایوٹین آپ کا واٹر سولوبل ہے, وہ یورینیشن کے تھرو ایکسکریٹ ہو جاتا ہے, لیکن سٹل اس کا بہت اچھا رول ہوتا ہے آپ کے نیلز میں, آپ کی اسکن کی ہیلتھ میں, آپ کی بالوں کی ہیلتھ میں. یہ تو ایک انیشیل سٹیپس ہے نا. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے ڈائٹ کا بتایا کہ آپ ڈائٹ سے مینٹین کریں.
डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स लें. लेकिन अगर इसकी कॉज जेनेटिक है ना तो उसमें हमें ट्रीटमेंट्स की तरफ भी आना पड़ता है. अच्छा. उनमें ट्रीटमेंट्स में PRP होता है जिसमें हम ग्रोथ फैक्टर्स आपके ब्लड से एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्ट कर देते हैं. तो उसका भी एक बहुत अच्छा रोल है कि आपके बाल उससे वापस आ जाते हैं. लेकिन स्टिल आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अपना स्ट्रेस मैनेज करना है. स्ट्रेस तो स्किन को भी बर्बाद कर और देता है, बालों को भी, आपके ओवरऑल हेल्थ को ही वो बर्बाद कर देता है. ओवरऑल हेल्थ को बर्बाद. अच्छा, दूसरा हमें ये भी बताएं, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं वो भी हमारे बालों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं. अगर इसकी डेफिशिएंसी है आपकी स्कैल्प की हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है. ओके. स्कैल्प ड्राई होना शुरू हो जाती है. ड्राई होने की वजह से डैंड्रफ आ जाती है और डैंड्रफ फर्दर हेयर फॉल करवाती है. तो उसके लिए ये है कि आप वॉलनट्स लें, नट्स लें. ओके. रोज़ाना सुबह नाश्ते में 1 ग्राम या 2 चम्मच फिश ऑयल का ज़रूर खा लें. अच्छा. हाँ, उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है. चलते फिरते 2 चम्मच ले लें, नट्स के ले लें. बेरीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें. एवोकाडोस इस्तेमाल करें. विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी होती है उससे. विटामिन डी डेफिशिएंसी से एक्ने भी ट्रिगर होना शुरू हो जाती है. सही है. अब हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी है और हम लोग तब लेते हैं जब हमें 60 के बाद जाकर कोई सिम्टम आना शुरू होता है रिगार्डिंग बोन्स एंड जॉइंट्स, तब हम लेना शुरू करते हैं. लेकिन मैं कहती हूँ कि 30 के बाद आप एक सप्लीमेंट पे शिफ्ट हो. मल्टी विटामिन ज़रूर खाएं. उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, स्किन भी अच्छी रहती है, आपके हेयर भी बहुत अच्छे रहते हैं. ठीक है. अच्छा, वो जो फिश ऑयल आप कह रही हैं उसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, वो भी लोग खा सकते हैं? हाँ, उसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, वो भी खा सकते हैं. लेकिन ये गमीज़ की फॉर्म में भी आ रहे हैं, ऑयल की फॉर्म में भी आ रहे हैं. काफ़ी फॉर्म्स होती हैं. तो कोई अच्छा ब्रांड यूज़ करें उसके लिए. नहीं तो आप किसी अपनी डाइट इस तरह की करें कि रोज़ाना आपकी बॉडी में ये चीज़ें जा रही हों. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सिर्फ हेयर पे इफेक्ट नहीं करती, आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है इससे. तो ये है कि आप अगर अपनी डाइट ही ठीक कर लेते हैं ना तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं. अच्छा, आप डाइट और उससे अगर निकल कर आएँ तो हमें ये बताइए कि किस तरह के ट्रीटमेंट्स जो है ना वो करवाए जा सकते हैं बालों के लिए जिनके बहुत ज़्यादा अगर हेयर फॉल होता ही जा रहा है और रुक नहीं रहा है, उसके लिए किस तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है? अच्छा, आपका पर डे 50 से 100 तक बाल गिरता है और वो नॉर्मल है? और वो नॉर्मल है. अच्छा. अगर यही कंडीशन आपकी 3 महीने से ज़्यादा है ना तो सबसे पहले आपने टेस्ट करवाने हैं. अच्छा, लेकिन नॉर्मल ये है कि सिर्फ वो गिर रहा है या नॉर्मल ये भी है कि वो गिर रहा है लेकिन उसके श्रेडिंग के बाद दोबारा से ग्रोथ हो रही है? हाँ, उसमें खाली जगह अगर नज़र आ रही है ना उसमें ऑब्वियसली, अब इसमें अगर जेनेटिक है तो उसमें मेल्स में एम पैटर्न आना शुरू हो जाता है, वर्टेक्स से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं. फीमेल में क्रिसमस ट्री पैटर्न आना शुरू हो जाता है. वो ऐसे होता है कि जब आप दरमियान से अपने बाल बनाती हैं खवातीन तो वो चौड़ी मांग आती है. तो इससे आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि मेरे बाल गिरे हैं लेकिन नए नहीं आ रहे. तो आप इस तरह ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं. पिंडी से उन्होंने कॉल की है, नाजिया ने. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ. क्या पूछना चाहेंगी नाजिया? जी मैंने अपने स्किन के बारे में और बालों के बारे में पूछना है. जी जी पूछें, डॉक्टर साहिबा सुन रही हैं. जी मेरे बालों में खुश्की और मेरी स्किन का मसला है कि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने और छाइयाँ वगैरह हैं. तो मैं बहुत से अच्छे डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया है, दवाई ली है, मेडिसिन है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. अच्छा ठीक है, आपके 2 इश्यूज है, एक स्कैल्प पे डैंड्रफ का और दूसरा स्किन पे एक्ने बहुत ज़्यादा है और पिगमेंटेशन और छाइयाँ वगैरह का है कि बहुत ज़्यादा है. तो उसके ऊपर आपने बताना है. नाजिया ने हमें कॉल की थी रावलपिंडी से. और थैंक यू सो मच नाजिया कि आपने कॉल की है. हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, एक्ने हो जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए सबसे पहले तो आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है. सन ब्लॉक आपने किचन में जाते हुए और हर इवन अगर आप लैपटॉप पे काम भी कर रही हैं, फ़ोन भी यूज़ कर रही हैं तो सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है. उससे क्या होता है, फर्दर आपकी पिगमेंटेशन बढ़ती नहीं है. साथ ही आपने स्किन लाइटनिंग एजेंट्स यूज़ करने हैं. उसमें एंटीऑक्सीडेंट को यूज़ करना है. विटामिन सी इन द मॉर्निंग आप यूँ करें कि फ़ेस वॉश कर लें सुबह किसी अच्छे सोप से या फेस वॉश से. उसके बाद आपने विटामिन सी लगाना है. विटामिन सी लगाने के आधा घंटा बाद आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है. सन ब्लॉक भी फिजिकल एजेंट्स वाला जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है. ओके.
नाइट में आप यूज़ करें कोई पिगमेंटेशन के लिए क्रीम यूज़ कर लें जिसमें अल्फा आर्ब्यूटिन हो, कोजिक एसिड हो, ये भी आपने 3 से 6 महीने यूज़ करना है। अच्छा, छाइयों का सबसे ज़्यादा जो मसला है वो ये है कि ये क्रॉनिक है, स्टबर्न है, यानी ये परमानेंट नहीं जाती, और अगर इनका ट्रीटमेंट ना करें तो ये आपके पूरे फेस पे फैल जाती हैं। एक्नी के लिए मैं वैसे बता दूं कि आपने सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लिनजर्स यूज़ करने हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करना है और एक्सोल्व लोशन यूज़ करना है। लेकिन स्टिल अगर बेहतर तो यही होगा कि ये किसी डर्माटोलॉजिस्ट को जाकर दिखा दें, क्योंकि सबकी स्किन डिफरेंट होती है, अंडरलाइन कॉजेज़ का भी पता चल जाए। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम था कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि अब उसके लिए क्या करना है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऑप्शंस जो है ना वो डॉक्टर कोमल ने हमारे साथ शेयर किए हैं। अंडरलाइन कॉजेज़ भी क्या क्या हो सकती हैं उसके वाले से भी उन्होंने बता दिया है। डॉक्टर कोमल शेख हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर कोमल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हम बात करते हैं बालों की हेल्थ के हवाले से। जनाब, अब कुछ बच्चों में भूख की कमी के हवाले से बात कर लेते हैं। जो माएँ परेशान होती हैं और कहती हैं कि जी हमारे बच्चे ना पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती है, जो मर्ज़ी उनके लिए बना लो, पका लो, उनकी मर्ज़ी का भी बना लो, लेकिन उनको भूख ही नहीं लगती, जिसकी वजह से उनकी सेहत या उनकी नशोनुमा अच्छी नहीं हो रही है, वो फल फूल नहीं रहे हैं, वो हेल्दी नहीं हो रहे हैं। इस पर बात हमने करनी है कि क्या वजूहात हो सकती हैं, और दूसरा ये कि हिकमत में इसका तरीका इलाज क्या हो सकता है कि अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही है तो आप उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं घर में ही। जड़ी बूटियाँ जो ऐसी, वो कौन से नुस्खे हैं जो कि घर पे किए जा सकते हैं ताकि बच्चों का जो हाजमा है उसको बेहतर किया जा सके और उनको भूख भी लग जाए। और जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनके लिए भी ये सेगमेंट बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। तो इस सारी चीज़ों पे हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं। हकीम फरहान साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। मुलाकात के साथ साथ जानते हैं कि वो हमारे लिए और आप लोगों के लिए जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए क्या क्या नुस्खे लेके आए हैं ताकि हमारे घर के जो बच्चे हैं वो सेहतमंद हो जाएं। हकीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह का। हकीम साहब, बच्चों के लिए आजकल माएँ बड़ी परेशान है बच्चों को लेके कि भूख ही नहीं लगती है, जो मर्जी कर लें, माएँ पीछे पीछे होती, बच्चे आगे आगे होते हैं, भूख ही नहीं। क्या वजह है इसकी कि भूख नहीं लगती है बच्चों को? ये आजकल नहीं, बच्चों की वजह से परेशानी रहती है। ये मुझे लगता है सदियों से चलता आ रहा है, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ है, इंसान खुद जैसा भी हो गुजारा कर लेता है, लेकिन अगर बच्चे को कुछ मसला बन जाए तो इंसान बड़ी जल्दी परेशान हो जाता है। ख़ास करके माएँ अगर बच्चा ना खाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है। तो इसमें सबसे पहली बात, जो बच्चे नहीं खाते, अक्सर औकात बच्चे आते हैं जी, बच्चा दूध पीता है फ़ौरन उलट देता है और कोई चीज़ इसको पचती नहीं है। अब जब बच्चे नहीं खाते तो उनका हाजमा ख़राब होता है, HCl जो बनता है, वो तेज़ाब जो बनता है वो कम बन रहा होता है, तो उससे वो खाना अच्छे तरीके से हज़म नहीं हो रहा होता। तो सबसे पहला काम तो बच्चों को कोशिश किया करें फीडर के अंदर दूध या बोतल के अंदर ना पिलाया जाए। ज़्यादातर जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, बच्चे को गिलास के साथ या चम्मच के साथ दूध पिलाया करें। तो उसके बाद एक ऐसा होता है कि जब भी बच्चा रोए फ़ौरन उसे दूध नहीं पिलाना चाहिए। अच्छा। यानी कि एक बाज़ूकात ऐसा होता है कि आधा घंटा पहले दूध फीड किया होता है उसने, तो माएँ आधे घंटे बाद जैसे ही रोया फिर उसको फीड खिलाना शुरू कर देती हैं, फीड कराना शुरू कर देती हैं। तो इसमें फीड का दौरानिया बढ़ा दें और इसमें ऐसे बच्चों के लिए लौंग और दारचीनी इसका कहवा बना के हल्का सा बिल्कुल टच देना है लेमन का रस का। तो वो बिल्कुल 1-2 ड्रॉप पिला दें, उससे स्टमक मजबूत हो जाता है। अगर लेमन नहीं भी डालेंगे तो लौंग दारचीनी से उसका स्टमक मजबूत हो जाएगा और उसकी सेहत ठीक होना शुरू हो जाएगी और जो वो दूध उलटता है वो नहीं उल्टेगा। नहीं तो ये दूध में डाल के देना है या ऐसे उनको पिला दें? ऐसे ही पिला दें, कहवा बना के पिला दें। अच्छा, कहवा बना के, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये होता है कि अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, वो खा पी नहीं रहा, तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, बच्चा स्टूल डेली पास कर रहा है। ठीक है। अब ऐसे बच्चे भी, अब कल परसों एक बच्ची आई ऐसी, में हैरान हो गया कि उसको 15-15, 20-20 दिन स्टूल ही नहीं पास होता। और अच्छी खासी बच्ची 1 साल में बिल्कुल स्लिम स्मार्ट, वो बच्ची में हैरान हो गया। बच्ची की एज तकरीबन कोई 15 साल से ऊपर होगी और वेट होगा 20-22 किलो। तो अब उसे स्टूल ही नहीं पास होता।
اب جب سٹول نہیں پاس ہوگا تو وہ کھائے گا کیا؟ ہاں، یہ تو ایک بھوک ہی نہیں سادہ لگے سی گی۔ مثال ہے کہ اگر ایک گلاس ہم پانی کا لیکن وہ بھرا ہوا ہے تو اس میں کیا ڈالیں گے؟ اس میں کیا ہی ہم پٹ آن اب کریں اسے گے، خالی کریں گے تو اور ڈلے گا، اگر اس کے اوپر سے ڈالیں گے تو وہ وامٹنگ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ کچھ بھی دے تو وامٹنگ کرتا ہے، وامٹنگ کرتا ہے۔ اب اسے سب سے پہلا کام کریں، جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں 2-3 دن سٹول پاس نہیں کرتے یا 4 دن نہیں کرتے تو سٹول کا علاج کیا جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہترین ہے جس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، وہ ہوتا ہے کیسٹر آئل۔ یہ اکثر ماؤں کو پتہ ہوتا ہے، اس کی پیٹ کے اوپر مالش بھی کریں گرم کر کے، اور اس کے بعد اس کے نا چند قطرے نیم گرم پانی میں ڈال کے، اگر بچہ 4-5 سال کا ہے تو 1 سے 2 چمچ، اگر بچہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو اس فیڈ پہ ہے تو اسے 2 سے 3 قطرے اسے نیم گرم دودھ میں یا پانی میں ملا کے پلا دیں، بہترین چیز ہے ٹھیک ہے۔ کیسٹر آئل یہ سدوں کو نکالتا ہے، اسے لگاتار 2-4 دن 5 دن دیں گے تو اس سے انشاءاللہ یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ بہتر ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ کالر ہے لاہور سے، لبنہ نے ہمیں کال کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک۔ کیا پوچھنا چاہیں گی لبنہ؟ جی میرے بچے ہیں ماشاءاللہ سے نا بہت کھاتے ہیں، کھا کے نا آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں مما میں پھر بھوک لگی ہے، جتنا مرضی ماشاءاللہ ان کو کھلاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ ایک 8 سال کی ہے، ایک 3 سال کی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے لبنہ جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، ابھی بتا دیتے ہیں حکیم صاحب۔ اچھا یہ بھی مسئلہ وہی ہے، کیڑوں والا، پیٹ کے کیڑوں والا۔ میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی تھی، کچھ بچے اب کھانا کھاتے ہیں وہ کیڑے فوراً کھا جاتے ہیں تو انہیں بھوک لگ جاتی ہے، ایسے میں انہیں یہ تو ساتھ دینا جو پہلے میں نے نسخہ بتایا سیم ایز اٹ از نسخہ دیں، ساتھ ان کو نا یہ 7 پودینہ لے لیں 10 گرام اور چینی لے لیں 100 گرام، اس کو اچھی طرح اس میں بالکل فائن پاؤڈر کر لیں، تو یہ ایک چٹکی صبح دوپہر شام اگر دیں گے تو اس سے ایک تو ان کا سٹمک ٹھیک ورک کرنا شروع کر دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا کہ بخار نزلہ زکام اس کے لیے بھی بڑا افیکٹو ہے، فوری طور پہ اثر کرتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ آگے سٹمک اس کا بہتر ہے، اس کو الٹی وغیرہ نہ آئے، اور اس کا جو اس کو یہ کمزوری ہو گئی ہے بار بار بھوک لگ کے تو اس سے وہ کیڑے تو نکل جائیں گے، اس کے بعد یہ کھانے سے کیا ہوگا اس کو بھوک اچھی لگے گی، اور وہ بھوک لگے گی وہ جھوٹی بھوک نہیں ہوگی، اچھی بھوک ہوگی جس سے صحت بنے گی اس کی ٹھیک ہے، اس سے انشاءاللہ اس کا سٹمک بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ والا جو نسخہ ہے یہ چھوٹے بچوں کو بھی جیسے یہ پہلے چھوٹے والوں بچوں کے کے لیے 2.5 سال کی بالکل دے سکتے ہیں، اور یہ آج کل کے بخاروں کے لیے تو بڑا کمال کا ہے، بچوں کو آج کل بخار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ تو ایک کمال کا نسخہ ہے، فوری طور پر یہ دیں۔ صحیح ہے کہ بچوں کی اگر بھوک کم ہوتی جا رہی ہے تو ان کے لیے یہ نسخہ ہے، صحیح ہے۔ اچھا وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی بھوک میں کمی ہو جاتی ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، وائٹامن ڈی جب کم ہوتا ہے تو بچے کے اندر چڑچڑاپن، غصہ، ضد، کمزوری، نکاہت یہ آتی ہے، اور وائٹامن ڈی کی کمی آج کل کچھ زیادہ شہروں میں اس لیے آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، دھوپ بالکل نہیں ہوتی، پہلے تو بچے باہر کھیلتے تھے۔ ایک تو یہ کام کریں کہ مائیں اپنے بچوں کو کوئی پارک قریب ہو یا ہفتے بعد ہی پارک میں ضرور لے کے جائیں، دھوپ میں ضرور لے کے جائیں، یہ ضروری ہے۔ چھت تو ہر کسی کے گھر پہ ہے نا، آپ صبح کے ٹائم ادھر لے جائیں بچوں کو، لے جائیں، یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے وائٹامن ڈی کے لیے اگر صبح کے ٹائم زیادہ مناسب ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو اس وقت بچہ یا بڑا جس کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو وہ تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھ جائے، لیکن اس کے ساتھ وائٹامن ڈی کے لیے ایک بڑی بہترین چیز ہمارے پاس دیسی گھی ہے، اور ایسے بچے جن کا وائٹامن ڈی کی کمی ہو وہ دیسی گھی کی ان بچوں کو چھوٹے ہیں یا تھوڑے سے بڑے ہیں اس کی مالش کریں، مالش کرنے کے بعد دیسی گھی کی، اس کے بعد انہیں تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں بٹھا دیں ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا ان کی ہڈیوں میں طاقت آئے گی، پٹھوں میں طاقت آئے گی، اور وائٹامن ڈی پورا ہو جائے گا۔ کھانے میں بھی وائٹامن ڈی میں یہ دیسی گھی جو ہے اپنا ثانی نہیں رکھتا، چوری بنا کے دے دیں، وہ سوجی کا حلوہ بنا کے دے دیں، دلیے میں ڈال کے دے دیں، سالن میں ڈال کے دے دیں، کسی بھی فارم میں دودھ میں ڈال کے دے دیں، اس کا استعمال بچوں کو ضرور کروائیں، تو اس سے نا وائٹامن ڈی کی کمی دیسی گھی کا یہ صرف آپ استعمال کرا دیں، اس سے ہی کافی حد تک وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ آپ کے بچوں کی پوری ہو جائے گی۔ خاص کر کے نیند کے لیے ہمارے پاس ایسی بہترین چیز ہے خشخاش۔ خشخاش ایسی چیز ہے کہ اس کو اگر آپ رات کو دودھ کے اندر تھوڑا سا پکا کے ایک آدھی سبز الائچی ڈال لیں اور دودھ پی لیا جائے تو یقین کریں فوری طور پہ نیند آ جاتی ہے، اتنی افیکٹو ہے۔ مطلب یہ اتنی افیکٹو ہے، اگر نیند کا جس کو بھی پرابلم ہے وہ یہ کرے تو آج سے میں بھی کرنے والی ہوں، اور پھر میں بھی یہ بچوں کا فرحان صاحب کو میں اگلی دفعہ بتاؤں گی کہ اس کا ایفیکٹ کتنا ہے۔ ایک نا بچوں کا چھوٹا سا مسئلہ ہے،
جی اکثر کا بچوں کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اس کے لیے کہتے ہیں- جلدی جلدی بتا دیں ہمارے ہاں اس کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, 3 مرتبہ پڑھ کے یہ دم کر دیں, بچے کی نظر اتر جائے گی تو اس سے انشاءاللہ اللہ آسانیاں پیدا نظر کر دے گا. بھی نہیں لگے گی آپ کے بچے کو. حافظ فرحان حنیف حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ آئے. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ پنجاب کے حوالے سے, لاہور کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہے کہ کل کا دن جو ہے وہ بڑا ہی مصروف ترین دن رہا تھا لاہور کے حوالے سے بھی, اور باقی کہہ لیں کہ کچھ شہروں کے حوالے سے بھی جہاں پر ضمنی انتخابات ہو رہے تھے. لاہور کا جو حلقہ ہے NA 129, اس میں بھی ضمنی انتخاب ہوا, اور اس کے جو ہے وہ نتائج ہمارے سامنے آ گئے ہیں, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے, جو ان کے امیدوار ہیں حافظ نعمان صاحب, انہوں نے میدان مار لیا ہے. اس کے اوپر بات رہیں گے, ٹرن اوور کیسا رہا, اور جیت کا جشن بڑے عمدہ طریقے سے منایا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, اس پر بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے ساتھ ہمارے پاس سٹوریز ہیں جن کو ہم نے ان ڈسکشن لے کر آنا ہے. عمران اکبر صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں, چیف رپورٹر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عمران صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ جی. عمران صاحب, سب سے پہلے تو یہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیسی کل گہما گہمی تھی؟ کل تو ایک جشن کا ماحول تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے. دیکھیں منیبہ, کل جب ہم نے ڈیوٹی سٹارٹ کی تو ہم نے سمجھا کہ لائنز وغیرہ نظر آئیں گی. کوئی سنڈے کا دن ہے, اتوار کا دن ہے, لاہوریے جو ہیں وہ ناشتہ واشتہ کر کے کوئی 12:30 1 بجے تک پہنچ جائیں گے, تو ہم تو انتظار ہی کرتے رہے. اچھا, نہیں آئے لوگ؟ آئے مگر بہت سلو بہت واٹر کم آئے. بہت سلو واٹر تھا. تقریباً آدھے گھنٹے میں آپ سمجھ لیں کہ 10 اور اگلے آدھے گھنٹے میں 5 نظر آتے تھے, 1-2 بجے تک. اس کے بعد تھوڑی سی تیزی یہ آئی کہ 1 گھنٹے میں جہاں پر 15 لوگ آ رہے تھے وہ اگلے 1 گھنٹے میں 25-30 ہو گئے. پھر اگلے 1 گھنٹے میں جو ہے وہ 30-35 ہو گئی, بس اس سے زیادہ نہیں ہوئے. اور واقعی پولنگ اسٹیشن سے جب ووٹ نکلے تو وہ پھر کہیں سے 200 نکل رہے تھے, کہیں سے 300 نکل رہے تھے. 334 پولنگ اسٹیشن سے پھر ہم نے اس کا کیلکولیشن کیا خود سے ہی کہ 1 لاکھ سے زائد ووٹ نہیں پڑے گا. ایسے ہی ہوا کہ کسی کو جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو 63,441 ووٹ پڑے ہیں. اسی طرح جو آزاد امیدوار ہیں ارسلان احمد, ان کو 29,000 ووٹ پڑا ہے. 17 ٹوٹل امیدوار تھے جن میں سے نا 15 آزاد تھے. 15 آزاد تھے, اور ایک صرف جو ہے پارٹی کے تھے مسلم لیگ نون کے, اور ایک اور تھے جن کا میں نام نہیں لے سکتا مگر تھے, ان کو بھی 2,000 ووٹ پڑ گیا. تو باقی سب ان میں سے ایک بجاج خان دیازی سے جن کو 6,000 ووٹ پڑا ہے, اور بڑی بات ہے ان کو بھی 6,000 پڑ گئے, اور 29,000 ان کو پڑ گیا ہے. اور کوئی 63,441, یہی دیکھ لیں 1 لاکھ سے تھوڑا سا کم ہے, زائد ہے. یعنی کہ کوئی 18 تقریباً کوئی 6-7% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم یہ باتیں بتا رہے ہیں کیونکہ رپورٹنگ کر رہے تھے فیلڈ کی, تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 18 سے 22% سے زائد ٹرن آؤٹ نہیں رہے گا, اور ویسے ہی ہوا. 18 کا لفظ بولتے تھے, جو ہم نے پیشن گوئی کی تھی وہ ساری 15, 16, 17 بھی نہیں بولا. ہم نے کہا 18 سے 22% سے زائد وہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوگا, اور اتنا ہی آیا. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ 1 لاکھ سے تھوڑا سا زیادہ یا تھوڑا سا کم ووٹ آئے گا, اتنا ہی آیا. کیونکہ ہم نے 334 تھے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ہم نے اس کی ضربیں نکالی, تقسیم کیے, کوئی پرسنٹیج وغیرہ نکالی, تو وہ یہی نظر آ رہا تھا کہ 200-250 ووٹ بھی فی پولنگ اسٹیشن پڑے, اور کہیں پہ 500 بھی پڑ گیا تو 1 لاکھ سے زائد ووٹ جو ہے وہ کاسٹ نہیں ہوگا. تو ایسے ہی تھا کہ کل ہم تو بڑے جوش میں تھے, ذرا فریش ہو کر گئے ہوئے تھے, ڈیوٹی کر رہے تھے. اب وہ جب بندہ ڈیوٹی پہ ہو تو وہ تھوڑا سا اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ لوگ مل رہے ہوتے ہیں, لوگ آ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی نعرے بازی ہو رہی ہوتی ہے, کوئی دوسرا نعرے بازی کر رہا ہوتا ہے. ویسے بھی اس طرح کی چیزوں میں ہیپننگز چلتی رہتی ہیں. مگر کل ہمیں صرف مسلم لیگ نون کے کیمپس نظر آئے ہیں,
اچھا اور کسی جماعت کے کیمپس نظر نہیں آئے. ہمیں مسلم لیگ نون کے ہی ورکرز جیالے رکن اسمبلی رکن قومی اسمبلی وہی نظر آئی ہیں اور انہی کا ہی کل شو تھا, انہوں نے ہی بھاگ دوڑ کی. اور ایک بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ انتظامیہ نے کروایا ہے. اور جب رزلٹ آیا ہے تو جب ہم نے 29,000 ووٹ دیکھا تو ہمیں فیل آیا ہے کہ یہ لوگ بھی کر کے گئے ہیں ووٹ, سائلنٹلی ووٹ جو ہے نا لوگ اپنا جو ہے نا ووٹ کاسٹ بھی کر رہے ہیں اور آواز بھی اٹھا رہے ہیں. تو یہ کل کے ضمنی الیکشن کا احوال تھا کہ کیا صورتحال رہی پولنگ اسٹیشنز پر, کتنا ٹرن اوور رہا, اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اگلی سٹوری کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. یہ سٹوری دیکھ کر اور پڑھ کے تو مجھے تو بڑی افسوس ہوا. ایک طرف افسوس ہوا کیونکہ لاہور میں رہ رہی ہوں ابھی میں, اور لاہور کو کارکردگی کے لحاظ سے 6 نمبر پر فال کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف جب میں نے پہلے نمبر پر دیکھا کہ گجرانوالہ آ گیا ہے جو کہ میرا آبائی علاقہ ہے, تو اس کے لیے مجھے خوشی اور بھی زیادہ ہوگی کہ گجرانوالہ کو کارکردگی کے حوالے سے پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے. اچھا دیکھیے یہ نا ان کی نا میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ ہفتہ وار ماہانہ رپورٹس آتی ہیں اور کوئی ایک آدھی جب ہمارے ہاتھ میں لگ جاتی ہے پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس رپورٹ لگی ہے ہاتھ میں. تو بہرحال جی یہ سوچنا چاہیے جو بڑے دعوے شعوے کر رہے ہیں کہ میں بھی یہ دیکھ رہا تھا, اندر سے آتا تو ہے نا یار انتظامیہ اتنی بھاگ دور کر رہی ہے, فرسٹ اسٹیپ پہ کام کر رہی ہے, اور پھر بھی ہم 6 نمبر پر آ گئے. یہ ابھی آپ کے پروگرام کے آنے سے پہلے ایک اچھے افسر سے جو اسی میں ہی آتے ہیں انتظامیہ میں ہی لاہور کی, تو ان سے میری بات ہو رہی, تو میں نے کہا مجھے خود فیل آتا ہے کہ 6 نمبر پہ لاہور آپ اتنی بھاگ دور کرتے ہیں, فرسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں اور کام شام بھی دکھاتے ہیں اپنا کر کے. تو اس سے انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی, کہتے یار عمران 2.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے, ہم اگر امامیہ کالونی جاتے ہیں وہاں پہ وزٹ کرنے تو ہمیں پتہ لگتا ہے اڈا پلاٹ پہ کچھ ہو گیا ہے, اڈا پلاٹ پہ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے سمن آباد پونچھ روڈ پہ کچھ ہو گیا ہے. ایک علاقے میں 5 لاکھ کی آبادی ہے. کہتے ہیں کل کا آپ نے بائی الیکشن کیا ہے تو 5.5 لاکھ آپ کو ووٹ نظر آیا نا, 5,58,000 ووٹ, یہ وہ ووٹ تھا جو رجسٹرڈ تھا. اب اس حلقے میں کیا 5 لاکھ لوگ ہی رہتے ہیں؟ نہیں, بچوں کا ووٹ نہیں ہے, بیچ میں کئی لوگوں کا ووٹ نہیں ہے. اس حلقے میں کم از کم کہتے ہیں 10-12 لاکھ آبادی ہے جس کا یعنی کہ جس میں 5.5 لاکھ آبادی کا ووٹ ہے. اب دیکھیں آپ یہیں سے صورتحال چیک کر لیں تو وہ اپنی ہی باتیں بتائیں, مگر یہ کوئی ریزن تو نہیں ہو سکتا نا کہ آبادی زیادہ ہے اس لیے ہم کارکردگی بہتر نہیں کر سکتے. میں آپ کو اگلی بات بتانے لگا ہوں. آپ کے شہر میں نا اس وقت سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا وہ ہیلتھ کا ہے, میڈیکل کا ہے. یہ دیکھیں رپورٹ ایک تھوڑی ہے کہ بس یہ آپ نے سڑکوں کے پیچ ورک کروانے ہیں, سڑکیں نہیں بنانے ہیں تو اس کے بعد آپ نے صفائی کرانی ہے. رپورٹ یہ نہیں ہے, رپورٹ تو ٹوٹل اوور آل ہے. ڈینگی ہے بیچ میں, خسرہ ہے, ہر طرح کی چیز, ہر طرح کی چیز ہے. اس کے انڈیکیٹرز کو دیکھ کے جو ہے نا وہ رپورٹ تیار ہوتی ہے. اب رپورٹ آپ کی فرض کریں آپ نے اسلامیات میں نمبر اچھے لے لیے ہیں, سائنس میں اچھے لے لیے ہیں, اردو میں خراب آ گئے ہیں جس میں نہیں آنے چاہیے تھے, تو آپ کہاں سے کور کر رہے ہیں. ایک پیپر میں آپ سوئے رہ گئے تو اس صبح اٹھ کے آپ پیپر تو دے آئے مگر آپ کے 33 مارکس آئے, صرف پاسنگ مارکس آ گئے, تو آپ کہاں سے اس کو کیٹر کریں گے. تو لاہور شہر میں جب تک آپ 5W پورے نہیں کرتے آپ کا پیکیج بھی پورا نہیں ہوتا. تو اسی طرح لاہور شہر میں اگر آپ نے اکیلے نے محنت کرنی ہے تو اکیلے نے 18 لوگوں کا حساب نہیں دے سکتا اکیلا بندہ. وہ 18 لوگ ایک بندے جیسے ہی ہونے چاہیے کہ ایک بندہ فٹ ورک کر رہا ہے تو ہم بھی فٹ ورک روزانہ کریں. ہماری بھی اسکرین پر جو ہے وہ اگر اس کا چل رہا ہے تو ہمارا بھی چلے. میرا اشارہ آپ سمجھ رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب مل کر چلتی ہیں نا تو پھر لاہور بولتا ہے. اب بات آپ کی رہ گئی آپ کے شہر گجرانوالہ کی, تو مجھے ابھی تک نہیں سمجھ لگ رہی کہ گجرانوالہ نمبر 1 پہ کیسے آ گیا. میں ایک دو دفعہ اتفاق ہوا ہے پچھلے, آپ بھی جائیں تو مجھے لاہور جیسا ماحول وہاں پہ نظر نہیں آتا ہے. تو نہیں ہے لیکن مجھے صفائی بھی ویسی نظر نہیں آتی. مگر جب میں رپورٹ دیکھتا ہوں تو رپورٹ میں تو غلط نہیں آ سکتا کیونکہ یہ تو بنائی ہوئی رپورٹ ہے, ہم نے تو نہیں بنائی ہے. تو وہ جب آپ رپورٹ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے گجرانوالہ میں ہیلتھ بھی بڑی اچھی ہے, کوئی خسرہ بھی نہیں ہے, کوئی ڈینگی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. مہنگائی بھی کنٹرول میں ہے, مافیا بھی اچھا سب سے بات یہ ہے کہ مہنگائی بھی کنٹرول میں ہے. آئیں پھر چلتے ہیں, کوئی پیٹرول ہی لگے گا نا ہم گجرانوالہ جا کے سبزیاں خرید کے لے کر آتے ہیں,
ہم گجرانہ جا کر ویسے اچھا شہر ہے, بہت اچھا شہر ہے منیبا, دیکھیں اچھا شہر ہے مگر وہاں پہ کوئی بڑے ہاسپٹل تو نہیں ہے. ہاں یہ آپ کا جنرل اسپتال, آپ کا جنا اسپتال, آپ کا نیو, آپ کا سروسز, آپ کا پی آئی سی, آپ کے بڑے ہاسپٹل تو یہیں پہ ہیں نا, آپ کے چھوٹے بڑے اسکول یہیں پہ ہیں نا. یہ جو میکانزم ہے نا سائیکل ہے, یہ اسی طرح چلنا ہے, جتنا مرضی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جتنا مرضی فیر آف فورس کو لے آئیں, جتنی مرضی مسٹریٹس کی تعداد بڑھا دیں, جب تک ہماری انتظامیہ کے لوگ اندر سے نیت کے ساتھ کام نہیں کریں گے, نیت کے ساتھ کہ زیرو ٹالرنس نہ میں نے خود کھانا ہے نہ اس کو کھانے دینا ہے, پھر میں دیکھتا ہوں آپ کو ہر مارکیٹ میں ریٹ ٹو ریٹ چیز ملے گی, آپ کہیں گے یار دالوں کے ریٹ اتنے نیچے کیسے آ گئے. آپ اچھے طریقے سے ریٹ قائم کر سکتے ہیں, پھر ریٹ قائم ہوگی تو آپ کا جو کرشنگ والا سیزن ہے وہ بھی گزر رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی ملوں نے کام نہیں کیا, تبھی ملے کام کریں گے نا جب آپ اچھے طریقے سے کام کریں گے, آپ کی نیت بہتر ہوگی. اس کے اوپر اب آ جاتے ہیں انتظامیہ کی غفلت ہے اس میں بھی, اب جرمانے کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں ان ملز کے اوپر. دیکھیں جرمانے تو میں کہتا ہوں یہ بڑا کام ہے 10 لاکھ کا. انہوں نے کہا جی پہلے وارننگ ہوگی, ان کی ہیئرنگ ہوگی, اگر ان کی بات دلیل ٹھیک نہ ہوئی تو پھر ہم ان کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کر دیں گے. بھائی 10 لاکھ روپے جرمانہ, صرف 10 لاکھ روپے جرمانہ. میں کہتا ہوں جرمانہ تو ایک بندے کو چھوڑنے کی ہوتا ہے کہ اس کو جرمانہ کرو چھوڑ دیں. صحیح. دیکھیں جرمانے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو سزا نہیں دی, آپ نے تو جو اس سے کمایا اس میں سے تھوڑا سا حصہ سرکار کو بھی دلا دیا ہے کہ جی آپ ایک پلیز 5% جو ہے نا 5 پیسے اس میں بھی ڈال جائیں, تاکہ ہم لوگوں کو بتانے والے تو بنے کہ جواز پیدا ہو جائے گا کہ جی ہم نے 10 لاکھ روپے کے جرمانے کیے ہیں. اب دیکھیں آپ نے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا, جو لوگ 15-20 دن سے چینی مہنگی خرید رہے ہیں ان کی جیبوں سے جو ہے کوئی 200 روپے بیچ رہا ہے, کوئی 205, 10-15 دن سے نہیں کہ مہنگی خرید لے, دیکھیں یہ رمضان کے بعد سے مہنگی خرید رہے ہیں. مگر اب تو کرشنگ سیزن تھا, ان کو سٹارٹ کرنا تھا, تو اب آپ ڈر کے کہہ رہے کہ جی ہم نے 10 ملوں کو جو ہے وہ جرمانہ کرنا ہے. وہی نوٹس میں لکھا ہوا ہے نا کہ ان کی ہیئرنگ ہوگی, اگر ان کی دلیل ٹھیک نہ ہوئی تو پھر ہم ان کو جرمانہ کریں گے. اب دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں تو 10 ملیں آئیں گی آپ کے پاس ہیئرنگ کرنے کے لیے. اول تو ان کا کوئی مینیجر کا چھوٹے سے چھوٹا بندہ وہاں پہ آپ کے پاس آئے گا, آپ کو کہے گا جی وہ تو صاحب نہیں آ سکے, تو آپ زیادہ سے زیادہ ان کا کیا کر سکتے ہیں, اپنی حاضری لگائے گا, آپ کی بات سنے گا, آپ کہے گا سر سوری معذرت کے ساتھ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے, تو آپ اس کو کہیں گے جرمانہ کر دیں. اب دیکھیں اختیار آپ کے پاس ہے, 10 لاکھ روپے کا آپ نے جرمانہ کر دیا, 20 لاکھ کا جرمانہ کر دیا. جرمانہ تو حل نہیں ہوتا. ہمارے جو انتظامیہ ہیں ان کے ایک دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جرمانہ تو کسی کو چھوڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جرمانہ کریں چھوٹ گیا, بات یہ تو ہو گئی نا. کوئی جب تک آپ اس کو 6 ماہ 1 سال کی قید کا ہائی کورٹ میں کیس نہیں بھیجتے, ان کی ہیئرنگس نہیں کرواتے, ان کو پتہ لگے کہ کہیں پہ ہم نے غلطی کی ہے, لوگوں کو پریشانی کا سامنا کر, یہ اتنا بڑا فینس ہے جس کی کوئی حد نہیں. آپ ایک بندہ دیکھیں منیبا, ایک بندہ کسی کے گریبان کو ہاتھ لگائے نا تو وہ فوری طور پر اگر اس کے اوپر پرچہ کرواتا ہے تو وہ کورٹ میں جاتا ہے. تو آپ نے تو پنجاب کے 12-13 کروڑ لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکلوائے ہیں, وہ کہاں پہ جائیں گے. آپ دیکھیں آپ چینی خریدنے جا رہے ہیں, آپ کی چینی مارکیٹ میں 180 روپے کلو ہے, تو وہ آپ کو 190, 195, 200, 205 پہ مل رہی ہے. تو یہ تو لوگوں کی جیبوں سے پیسے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. نہیں تو ابھی کیا وجہ تھی تاخیر کیوں کی ان 10 ملز نے؟ 10 ملیں نہیں کی تھی, صرف 4 ملوں نے شروع کیا تھا. یہاں پر ہے 10 شوگر ملز کو نوٹس جاری, انہوں نے لیٹ تاخیر کی ہے نا, پھر 4 ملوں کے بعد, کیونکہ وہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, ہاں تو ہمارے موجودہ وزیر اعظم کی وہ ملیں تھیں, تو اس میں پھر وہ 4 ملوں نے جب شروع کیا تو ان کو دیکھتے دیکھتے ڈائریکشنز ہوئی کہ آپ بھی شروع کریں, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے اپنا شروع کرتے کرتے دیکھیں آپ جتنا وہ کرشنگ کو لیٹ کریں گے چینی اتنی مہنگی ہوتی جائے گی, اور گندم کی فصل بھی پھر نہیں لگے گی جلدی. یس, یہ دیکھیں کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے نا, وہی زمین ہے, وہیں پہ سونا اگلنا ہے, وہیں پہ اپریل کے لیے گندم کی فصل کا سسٹم سٹارٹ ہونا ہے, تو وہیں پہ آپ جو ہے وہ اپنا سامان ختم نہیں کر رہے, تو وہاں پہ اگلا سامان کیسے آئے گا. اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اب 2025 اسی سال میں اگست میں جو ہوا آپ کے سامنے سیلاب آ گیا, تو اب ہر سال یہ ایک چیز آنی ہے, کیونکہ آگے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, بارشیں زیادہ ہونی ہیں. اس سال بتایا جا رہا ہے کہ اگلے سال 25% بارشیں اور زیادہ ہونی ہیں. تو دیکھیں جب آپ کی بارشیں زیادہ ہوں گی تو امپیکٹ تو پڑے گا. تو اب یہ ان کا کیا ہوگا, اب یہ سیزن نکل جائے گا ہمارا, اور آگے آنے والے دنوں میں کوئی سستی چینی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ سستی چینی تو نہیں ملے گی, سیزن نکل جائے گا. سیزن نکل جائے گا, سیزن اس لیے نکل جائے گا کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے مارکیٹ کو چلانا ہے. وہ مارکیٹ خالی ہم نہیں چلا رہے, وہ چلا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے, میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ کمرشل چینی ہماری 70% یوز ہوتی ہے,
30% جو ہے وہ آپ کی کمیونٹی لیول پر یوز ہوتی ہے. ہاں ڈومیسٹک میں چلتی ہے. 70% چینی کنزیومر کے لیے نہیں ہوتی. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بیوریجز بنانے والے نا لوگ, آپ کی مارکیٹ میں چینی شورٹ کب ہوتی ہے؟ جب ایک شور پڑ جاتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے اپنی چینی پوری کرتے ہیں کہ ہمارے یہ مہینے میں چینی کم نہ ہو جائے, کہیں سرکار ہی پیچھے سے نہ بند کر دے, جیسے پیچھے ہوا. انہوں نے مارکیٹ سے چینی شروع کر دی اٹھانی. جب انہوں نے مارکیٹ سے چینی اٹھانی شروع کی, کمرشل ان کی تو مٹھائی بکنی ہے, ان کی تو تمام بیوریجز بکنی ہے, تو اگر اس کے لیے چینی نہیں ہوگی تو وہ کیسے بیچیں گے سارا؟ وہ مارکیٹ سے اپنے بندوں کو ہی بیچ دیتے ہیں, جہاں پہ کاؤنٹر پارٹ لگا ہوتا ہے کہ جی آپ نے 2 کلو سے چینی زیادہ نہیں لینی, تو وہاں پر پہلے ہی یہ بارگین ہو جاتا ہے, پہلے ہی منوپلی بن جاتی ہے. اتنی بڑی لابنگ ہے یہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ میں آپ کر ہی نہیں سکتے, یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے, یہ سسٹم میں چلتے ہیں یہ لوگ, اور انہوں نے اپنا کام مکمل کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ آپ کی ایک فیکٹری ہے تو آپ کو چینی چاہیے, تو آپ نے اپنے لوگ مارکیٹ میں چھوڑنے ہیں, وہ اپنے چینی کو کور کرنے کا بائی کروک آپ وہ اپنی چیز پوری کریں گے ہی کریں گے. تو یہ چینی کا معاملہ تھا کہ ملز کو بھی اب نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے کرشنگ سیزن یا کرشنگ شروع نہ کی تو اس کے لیے آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر چینی تو سستی نہیں ملے گی, خیر یہ سیزن ہمارا نکل جائے گا. اگلی سٹوری پہ آ جاتے ہیں. لہر اتھارٹی کی اندرون شہر کے 5.2 کلومیٹر کے ریڈیس پہ 22 فٹ اونچی فصیل کی چنائی کی اجازت مل گئی ہے. ہاں جی بالکل, یہ بڑا اچھا کام ہونے جا رہا ہے جو کہ ہم نے آپ کو اپریل میں میرا خیال ہے بتایا تھا اسی سال. پورے دروازوں کے آگے جو لگ رہی ہے. ہاں جی, یہ ابھی 1.2 اور 1 کلومیٹر کی فصیل ابھی شروع ہوئی ہے. 1 ارب 80 کروڑ اس کا ٹینڈر لگ گیا ہے جی. یہ 2.2 کلومیٹر ہے ٹوٹل یہ دیوار, یہ اس کی چنائیاں ہونے شروع ہونے لگی ہیں, اور یہ 2 سال کا پروجیکٹ ہے جس میں آپ کو لاہور اندرون شہر کے دروازوں کے آگے بڑی 22 فٹ اونچی فصیل نظر آئے گی, اور اس کے بعد اندرون شہر کے دروازے جو ہیں ان کو تاریخی جو ہے وہ ایک جو ان کا ورثہ جس کا تحفظ کرنا ہے, تو اس کو دوبارہ سے جو ہے ان کی تعمیر و مرمت. اور ایک آپ کو میں ابھی گیٹ بتاتا ہوں جس کا نام بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, زکی گیٹ, کافی کی زکی گیٹ. اب میں نے اپنے نا ٹکٹس میں زکی لکھا تو مجھے فون آ گیا تھا کہ آپ نے زکی کیوں لکھا ہے, یکی گیٹ ہے یہ. تو میں کہا نہیں, ایک زکی گیٹ بھی ہے جو دہلی دروازے سے پہلے آتا ہے, اس کو یہ بحال کرنے لگے ہیں دوبارہ سے. زکی گیٹ اور ہے, یکی گیٹ اور ہے. یکی گیٹ زکی گیٹ جو ہے, زکی گیٹ جو ہے وہ آپ کے دہلی دروازے سے پہلے آتا ہے, اور اس کو یہ دوبارہ سے تعمیر و مرمت اور اس کی تاریخ کو دوبارہ بحال کرنے لگے ہیں. وہ 1800 تقریباً وہ بتا رہے ہیں کہ 90 یا 1895 میں یہ تیار کیا گیا تھا. تو یہ اس کی نا وہ ختم ہو گیا تھا بالکل, اینٹیں شینٹیں بھی غائب ہو گئیں, لوگ اتار کے لے جاتے ہیں, کہاں پہ پرانی چیزوں کو چھوڑتے ہیں. تو یہ تمام دروازوں کو دوبارہ سے یہ کرنے لگے ہیں, ہر چیز بنانے لگے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نیلا گنبد میں ہوا ہے کہ آپ کے دکانداروں کو پیسے دیے گئے ہیں, پھر دکانیں ختم کی گئی ہیں, اب وہ پلازا بننے جا رہا ہے, 2 سال میں وہ پلازا بنے گا, نیچے دکانیں لوگوں کو دوبارہ مل جائے گی. اسی طرح وہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ آپ کے جتنی بھی دکانیں ہیں جو انہوں نے ختم کرنی ہیں وہ دوبارہ جو پلازے بنانے جا رہے ہیں. آپ کا پہلا پلازا جو ہے پارکنگ کا وہ موچی گیٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. موچی گیٹ میں وہ پلازا بنے گا تو وہ دکانیں ادھر چلی جائیں گی, ان دکانداروں کو دکانیں اس پلازے کے نیچے ملیں گی, پھر جا کے دکانوں کو ڈیمولش کیا جائے گا. اوکے, اور اس کے بعد پھر اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی, اس جو دیوار کی تعمیر ہے. تو یہ سارا معاملہ تھا. پنجاب کی صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا, لاہور کی صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, ایک مہذب معاشرہ شائستگی, برداشت اور باہمی احترام پر قائم ہوتا ہے. نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان اقدار کو نہ صرف روزمرہ زندگی میں اپنائیں بلکہ دفتری ماحول میں اور انٹرویو کے مراحل میں بھی ان کا یہ عملی مظاہرہ کرے. آفس میں وقت کی پابندی کرنا, گفتگو کے آداب, ٹیم ورک کرنا اور سینئرز کے ساتھ احترام سے پیش آنا پروفیشنل کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے. اب باس کی تنقید کو آپ نے پازیٹیولی کس طرح لینا ہے, سننا ہے اور اس سے سیکھنے کا موقع سمجھنا ایک بہترین مستقبل کی علامت سمجھا جاتا ہے. انٹرویو کے دوران جسمانی زبان, آئی کانٹیکٹ آپ کا کس طرح کا ہے, مناسب لباس آپ نے پہنا ہے کہ نہیں پہنا, اعتماد جو ہے نا وہ بھرپور تاثر قائم کرتا ہے.
दूसरी जानिब गुस्सा, बदतमीज़ी, बेसब्री और गैर जिम्मेदाराना रवैया ना सिर्फ हमारी शख्सियत को कमज़ोर करता है बल्कि पेशावराना सफ़र में भी बहुत ज़्यादा रुकावट बनता है। तो नौजवान अगर मुस्बत सोच के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ और अखलाकी आदाब को अपनाएं तो वो ना सिर्फ अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं बल्कि मुआशरे को भी ज़्यादा मुहज़्ज़ब और मज़बूत बनाया जा सकता है। तो आज के प्रोग्राम में हमने इसी मौजू पर बात करनी है और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनल मौजूद है जिसमें फ़हद काज़मी साहब हैं जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं। तो फ़हद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप खैरियत से? मैं भी ठीक ठाक हूँ। और साथ ही साथ हामिद सईद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट है। हामिद साहब आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ़हद साहब, सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आऊँगी। एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए क्या कहेंगे, बुनियादी आदाब क्या होने चाहिए जो कि हमें एक बेहतर शहरी भी बनाता है और बेहतर शख्सियत भी हमारी करता है? थैंक्स अ लॉट जी। टॉपिक की असल में ना मल्टीपल लेयर्स हैं और मैं इसको ख़ास तौर पे कनेक्ट करना चाहूँगा साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के साथ। सबसे पहले जिन लोगों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंस वाली होती है, सेल्फ बिलीव बड़ा तगड़ा होता है, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी रखते हैं। इन चीज़ों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम शायद इन चीज़ों का आपस में उस तरह से कनेक्ट नहीं करते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लेके गए तो जो पहला काम आपने किया वो अखुवत कायम की। महाजिर जो थे वो हैव नॉट्स का तबका था, अंसारे मदीना जो थे वो वहाँ के द हैव्स थे। तो हैव नॉट्स जब तक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं आएगी, जब तक उनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जो सेल्फ बिलीव, जो पावरफुल बॉडी लैंग्वेज जिसका हम तकाजा कर रहे हैं वो अंदर से आ नहीं सकेगी। मैं क्रिकेट का भी हमें शौक है, हम क्रिकेटर्स को देखते हैं तो हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलैप्स कर जाती है, एकदम मेल्ट डाउन। एक विकेट गिरी, 4 विकेट इकट्ठी गिर गई। तो मैं एक टेस्ट क्रिकेटर और एक एनालिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी मज़े की बात की कि बच्चे के ऊपर जब बचपन से ही फाइनेंशियल्स का बोझ है और उसको लग रहा है कि मेरी जगह टीम में पक्की नहीं है और अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो मैं निकाल दिया जाऊंगा, तो वो एक ऐसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली स्टेट के अंदर क्रिकेट खेलता है कि वो एकदम मेल्ट डाउन कर जाता है, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाता। जब तक हम अपने नौजवानों को वो बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वो वाली एक स्टेट नहीं देंगे ना, तब तक हम ये तहजीब, तमद्दुन, पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, बरतानिया के अंदर सारी महज़ब है। क्यों? कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर। जैसे जैसे आप दुनिया में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी निकालते रहते हैं, फाइनेंशियल हार्डशिप की तरफ लेके जाते हैं, तो कमज़ोर बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, इन दोनों चीज़ों का आपस में बड़ा लिंक है। जब तक हम फाइनेंशियल इमेंसिपेशन क्रिएट नहीं करेंगे एक कम्युनिटी के दर्जे पर, एक माशरे के दर्जे पर, एक नेशन के दर्जे पर, हम अच्छी टिप्स तो दे सकते हैं मगर वो सेल्फ बिलीव, वो तहजीब अंदर से बाहर निकलेगी नहीं। मतलब जब तक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमारे दरमियान बराबरी नहीं होगी, ये कह सकते हैं आप, तब तक ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर प्रिवेल करती जाएगी। हामिद साहब, आपकी तरफ आऊँगी, आप क्या कहेंगे? ये जैसे काज़मी साहब ने बात की है कि जो पावरफुल बॉडी लैंग्वेज होती है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करती है, तो वो हमारे अटायर से भी नज़र आ रही होती है। नहीं, कंसेप्चुअली तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, लेकिन देखें बेशुमार सिचुएशन रहती हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर कमिंग आउट ऑफ द गेट्स, ठीक है ना, आप जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं, अभी आपको जॉब भी नहीं मिली तो आप फाइनेंशियली स्टेबल कैसे जो है वो हो सकते हैं? जैसे उन्होंने कहा कि मेंटली आपको फाइनेंशियली और फिर फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। तो उसमें मैं एक वो है ज़रा वो फ़नी सी बात, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें, आप कभी गरीब मत लगें, आप गरीब मत लगें। आपके पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अगर गरीब लगेंगे तो फिर क्या होगा कि लोग आपको डिसमिस करेंगे। तो वो आप वो अटायर से आप अचीव कर सकते हैं। ये कहते हैं ओल्ड मनी लुक है। एक आदमी जो है वो जाता है, किसी को मिलता है, वो ही इज़ वेयरिंग समथिंग विच टोटली इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। ऑन द अदर हैंड आप ओल्ड मनी लुक में जो है बेसिक सिंपल उसकी अटायर है, उसके बाद एलिगेंट है, उसमें इंटेग्रिटी है उस ड्रेस में, तो दैट्स द वे टू जो उन्होंने कहा कि वो अकम्प्लिश किया जा सकता है। बट ही फिलोसॉफिकली इज़ राइट कि अगर आप अंदर से
بہت اپنے آپ کو بڑا لو سمجھتے ہیں, اندر سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا بے شمار لوگ جو ہیں وہ لوور کامن اپنا اکنامک اسٹرکچر سے آتے ہیں, سوشو اکنامک اسٹرکچر سے, تو ان کا تو مطلب دیٹس ہاؤ دا کارڈز آر کٹ دیئر نا. تو ان کو ہم نے کیسے مین اسٹریم میں ان کو کیسے ہم لے کے آ سکتے ہیں. اس کو نا ٹیک دیم لانگ ٹائم ٹو گیٹ دا فائنینشیل انڈیپینڈنس جس کی یہ بات کر رہے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ آپ کی ڈریسنگ جو ہے وہ فرسٹ امپریشن کریٹ کرتی ہے جہاں بھی آپ جاتے ہیں. نو بڈی نوز کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کتنا ہے, آپ کتنی تنخواہ کما رہے ہیں, ہاؤ مچ منی یو آر میکنگ, اینڈ آئی تھنک یو کین میک اے ویری اسٹرانگ فرسٹ امپریشن with the way you dress. یہ جو phrase ایک یوز کیا جاتا ہے first impression is the last impression, is it a right? Absolutely یہ ہے, کیونکہ جب آپ کہیں walk کرتے ہیں تو the first thing before you speak you have said all about you. تو آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں, کہ آپ کامیاب لگ رہے ہیں, کہ آپ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں, کیا آپ trustworthy اور credible لگ رہے ہیں, which is very important, کیا آپ امپورٹنٹ اور پاورفل لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ میسیجز آپ دے سکتے ہیں اپنی ڈریسنگ کے ساتھ, اپنے اٹائر کے ساتھ. اور باڈی لینگویج جو آپ نے کی ہے یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ باڈی لینگویج ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل آئی ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف منی بٹ آئی ایم اے کانفیڈنٹ پرسن, آئی ہیو انٹیگریٹی. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک مکمل انسان بنایا ہے. آئی مین دیر سو مینی ویز ٹو, جیسے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی, صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس میں بے شمار چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر جو ہے اس کو ہمیں اسٹرینتھ دے سکتی ہے. ہماری کیریکٹر لیٹس سے فار ایگزامپل میں ویلیو والا بندہ ہوں, میں پرنسپلڈ بندہ ہوں, تو obviously that I will carry forward تو ہوگا. آپ کی پرسنالٹی کو مزید انہانس کرے گی, ہائی لائٹ کرے گی. اچھا فات صاحب, اب ہمارے معاشرے میں اگر زیادہ تر بات کی جائے تو نوجوانوں کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے, نوجوانوں کے اوپر بات کی جا رہی ہوتی ہے, تو میں بھی انہی کو کوٹ کروں گی. آج کل کا نوجوان ہے, مجھے لگتا ہے کہ مہذب معاشرے کی طرف ہم تب جاتے ہیں جب ہم اپنی غلطی ماننا شروع ہو جاتے ہیں, جب ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے, اب ہم اس غلطی کو چھوڑ کر آگے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا نوجوان ہمارا وہ کس طرح کے منفی رویے رکھتے ہیں جو کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے. اچھا یہ صرف پاکستانی نوجوان کے ساتھ نہیں ہے, یہ گلوبل فنامنن ہے. اور جس طرح آپ نے منفی رویوں کی بات کی نا, اصل میں آپ کی پرسنالٹی میں یا آپ کے سوشل سٹرکچر میں کچھ گیپس ہوتے ہیں. اوکے, آپ نے ان گیپس کو بر وقت آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اور یہ گیپس بھی آپ گائیڈنس کے بغیر آئیڈینٹیفائی کر نہیں سکتے. تو نوجوانوں کا بذات خود اتنا قصور ہے نہیں. مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم ایٹ ٹائم نا نوجوانوں کو زیادہ رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں. پورا معاشرہ ہی اس طرح سے ہو گیا. آج کل کے جو پیرنٹس ہیں, جو پیرنٹنگ وہ کر رہے ہیں, کیا وہ پیرنٹنگ آئیڈیل ہے؟ کیا ہماری اکیڈیمیا, ہمارے ٹیچرز, ہمارے پولیٹیکل کلاس, بیوروکریسی, کہیں بھی آپ چلے جائیں, کیا وہ آئیڈیل ہیں؟ تو نوجوانوں کو میرا خیال ہے زیادہ رگڑا نہیں لگانا چاہیے. البتہ جو انٹرویو والی بات ہے میں اس کو ایک مائکرو لیول پہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں آپ, ایک تو جیسے میں نے فائنینشیل فلوسافکلی جیسے بات کی, فائنینشیل اسٹیبلٹی کی, ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اسکل کے لیول پہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کانفیڈنس پریٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یو آر ویری کانفیڈنٹ, تو اس کے لیے بھی آپ کے برتن کو ذرا بھرا ہونا پڑے گا. اگر برتن خالی ہے نا تو آپ کبھی بھی کانفیڈنٹ لگ نہیں سکتے. آپ جس انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, سپوز آپ جرنلزم یا کسی میڈیا ہاؤس یا کسی وٹ ایور جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا آپ کا مطالعہ ایک ریکوزٹ درجے پر ہے؟ کیا آپ کی گہرائی ایک ریکوزٹ درجے کی ہے؟ آپ جا رہے ہیں میڈیا ہاؤس کے اندر, کیا آپ کو پاکستان کے 10 بڑے صحافیوں کا پتہ ہے, ان کا کام کیا ہے, انٹرنیشنلی 10 بڑی انٹرنیشنل وائسز کون سی ہیں, آپ مطالعہ کون سا کرتے ہیں, کتابیں کون سی پڑھتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہے نا کہ میں بولنا شروع کر دوں گا انٹرویو میں, جب میرے اندر وہ تھیریز ہی نہیں ہیں, وہ تھیریٹیکل نالج ہی نہیں ہے, تو میں کیسے ساؤنڈ کروں کانفیڈنٹ بھی؟ مطلب میں بول تو سکتا ہوں 1 منٹ کے لیے, مگر 1 منٹ کے بعد وہ جو دوسرا منٹ شروع ہو رہا ہے, it's gonna expose me that on this particular topic I lack knowledge and I lack depth. آپ کا لباس بھی آپ کو نہیں جو ہے نا وہ بچا سکے گا. I would like to interject, بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کامی صاحب, کہ اگر سپوز آپ کے پاس, میں ہمیشہ پوچھتا ہوں, ایک کوشچن پوچھتا ہوں, I do a lot of presentations, I speak on this topic all over Pakistan, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایجوکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ڈریسنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ میرا کوشچن ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ڈریسنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو میرا بلیف یہی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ اسکل سیٹ جو ہے آپ کی ایجوکیشن, آپ کی کور کمپیٹنسی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں
آپ کے پاس کور کمپیٹنسی ہے ہی نہیں, آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے ہی نہیں, آپ کے پاس ایجوکیشن ہے ہی نہیں, تو لیٹس سے فار ایگزامپل اگر آپ سلاپی لگتے ہیں, میسی لگتے ہیں, ڈشاور لگتے ہیں, میرے جیسے بندے کے پاس آتے ہیں, آئی کوڈ ریئلی میک یو لک گڈ, بٹ دا پوائنٹ از دس کہ جب آپ کسی کے سامنے جائیں گے, چاہے انٹرویو ہے, جب بھی کانورسیشن ہے, you can't speak, so you know you will fall flat on your face. تو آئی ٹوٹلی اگری آن دس کہ آپ کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے, آپ کا اسکل سیٹ ہونا چاہیے, کور کمپیٹنسی ہونی چاہیے, اگر وہ نہیں ہے تو دین ایوری تھنگ از موٹ. کہ صحیح ہے. تو یہ ہم پھر اسی پہ دوبارہ آئیں گے کہ نوجوانوں کو زیادہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, پہلے والی تھوڑی سی ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, جو نسل جس نے نوجوانوں کو پیدا کیا ہے, کیا ان کو تھوڑا بہت ہمیں کرنا چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ اچھی طریقے سے کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ نہیں کر رہے ہیں نا آنیسٹلی. کیا ہم اسکالرز کیسے پیدا کر رہے ہیں, اکیڈیمکس کیسے پیدا کر رہے ہیں, ہم نے پیدا کیا, اس کا رزلٹ ہے نا یہ نوجوان. کیا کریں پھر, اب یہی نوجوان جو ہے وہ اگلی والی آنے والی جو نسل ہے ان کو بڑا کرے گی, ان کی نشو و نما کے لیے. تو ہم یہ جو ایک مہذب معاشرے کا تصور جہاں پر ہم گڈ بیہیویئرس کے ساتھ, گڈ مینرزم کے ساتھ ہم رہیں, ایک اچھا لباس پہنیں, اچھی شخصیت کا تقاضا کر سکتے ہیں ہم. نہیں بالکل کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات, دو باتیں میں کروں گا. نمبر ون, دیر آر نو کوئک فکسز, ہمیں اپنے روٹس پہ واپس جانا پڑے گا. دیکھیں نا, یہ پاکستان ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو ہم کس آئیڈیالوجی سے فیول ڈرا کرتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اسلام ہے, سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ادھر پیچھے جانا پڑے گا, ان ٹیچنگز کے ساتھ جڑنا پڑے گا. سیلف بلیو نظریے سے آتا ہے, تو اگر آپ نظریے کے اوپر آئیڈیالوجیکلی بھی اپنے آپ کو تگڑا کرنا شروع کر دیں تو سیلف بلیف آئے گا, تہذیب آئے گی, سویلائزیشن آئے گی. دیکھیں جب تک میں نظریاتی نہیں ہوں, ویسٹ بھی نظریے پہ کھڑا ہے نا, سیکولر لبرل ویلیوز کے اوپر, وہ جو سیکولر لبرل ویلیوز ہیں ان کے ساتھ سنسیئرلی کھڑے ہیں. آپ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں سنسیئرٹی کے ساتھ, تو واقعی وہ جو سویلائزیشن والی آپ بات کر رہی ہیں وہ پھر سویلائز ویلیوز مینیفیسٹ ہوں گی. ٹھیک, یہ بھی ایک بڑی اچھی ٹپ ہے, پوائنٹ ہے جو کہ فہد کاظمی صاحب نے بھی آپ کو دیا ہے, پھر حامد سعید آپ نے بہت ساری آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس بتائی ہیں کہ کس طرح آپ انٹرویو میں مزید کانفیڈنس فیل کر سکتے ہیں. فہد صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی. حامد صاحب تھینک یو, آپ بھی آئے اور اس کے اوپر بات کی. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.